हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सरवन खटक। गाइस, आज हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुड एंड बैड का तीसरा और आखिरी हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये जो हमने पिछली दो वीडियोस में डिस्कस किया और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद ये डिटरमिन करना है कि हम अच्छाई का और बुराई का जो हमारा पर्सनल एक उसूल होता है, जो हमारी पर्सनल डेफिनेशन होती है, वो क्यों ना माने। यूनिवर्स की जो डेफिनेशन है अच्छाई बुराई की, वो क्यों माने। अब देखिए जनाब, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से ज़मीन को एक ख़ास डिस्टेंस पर रखा हुआ है कायनात ने सूरज से, और फिर ज़मीन को एक ख़ास टिल्ट पर इस तरह से उसका जो एक्सेस पर जो टिल्ट किया हुआ है ज़रा सा, उसका जिस तरह से बेनिफिट होता है, इसी तरह से ज़मीन पर उसके अपने भी कवानीन हैं, उसने अपना भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर उसको समझे बगैर जब इंसान उसके अंदर इंटरफेयर करता है गलत तरीके से, तो देखें उससे किस तरह से फिर ज़मीन का जो सिस्टम है वो तबाह होता है और उससे तबाही आ जाती है। मकसद यहाँ पर आपको ज़मीन के हालात वगैरह ये साइंस सिखाना नहीं है, मकसद ये पॉइंट सिखाना है कि हमें बिलीव करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुड एंड बैड पर, ना कि पर्सनल लॉ ऑफ गुड एंड बैड पर। क्योंकि पर्सनल लॉ में बता चुका हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कानून में अहमियत होगी, यानी कार्मा का जो कानून है उसमें अहमियत होगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुड और बैड की। तो ज़मीन की मैं कुछ मिसालें आपको देता हूँ मुख्तसर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बात भी अच्छी तरह से आप समझ जाएं। देखिए जनाब, पहली मिसाल हम लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जनाब 1872 में एक नेशनल पार्क कायम किया गया येलोस्टोन पार्क के नाम से। अच्छा जनाब, येलोस्टोन पार्क जब बनाया गया तो बड़ा ज़बरदस्त पार्क था, उसमें सारे जानदार जिस तरह से होते हैं जानवर वो मौजूद थे। तो वहाँ पर हुआ ये मतलब 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं के शुरू में, यानी 1900 के आसपास, कुछ पहले कुछ बाद में, कि अमेरिकन के ये इंतज़ामिया के जहन में ये आया कि भाई इस पार्क में जो प्रेडेटर्स हैं, जैसे भेड़िए मिसाल के तौर पर, तो भेड़िए जो हैं वो करते हैं शिकार। जाहिर सी बात है, भेड़ियों का काम ही शिकार करना है। वो हिरणों का शिकार कर लेते हैं, वो जो एल्क हैं उनका शिकार कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है, ये एल्क भी एक जानवर है, हिरन की टाइप का होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, इसके सींग होते हैं बड़े बड़े। तो एल्क की और जो हिरन है उसकी जो तादाद है वो इनके हमलों की वजह से, इनके शिकार की वजह से कम हो जाती है। तो चूँकि इनकी तादाद कम होती है, लिहाजा लोगों को, जो नेशनल पार्क में लोग जाते हैं शिकारी, उनको शिकार करने के लिए कम हिरन कम एल्क मिलते हैं। लिहाजा येलोस्टोन पार्क की जो इंतज़ामिया थी उसने क्या फ़ैसला किया कि भाई येलोस्टोन पार्क के अंदर जो ये जो भेड़िए हैं शिकारी, इनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। तो जब ये वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये होगा कि जो हिरनों की तादाद है वो बढ़ जाएगी और जो शिकारी जाएंगे वहाँ पर उनको ज़्यादा शिकार मिलेगा और ज़्यादा अच्छा, यानी मज़ा आएगा ज़्यादा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें सब शामिल थे, उसमें जो इंतज़ामिया थी, गवर्नमेंट शामिल थी, फिर वहाँ के जो फार्मर्स आसपास सब लोग शामिल थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन लोगों ने जो भेड़िए थे उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया और गालिबन तकरीबन 1925-26 के आसपास इस ज़माने तक वहाँ पर उन्होंने भेड़ियों को ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ जनाब, येलोस्टोन पार्क के अंदर अब भेड़िए नहीं हैं, अब हिरने और एल्क हैं। अब उनका ख्याल ये था कि यार हमने जो ये कारनामा किया इससे हिरनों की तादाद बढ़ेगी, एल्क की तादाद बढ़ेगी, ज़्यादा शिकार मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो ज़मीन का, कायनात का एक सिस्टम बनाया गया है उसको अच्छी तरह समझे बगैर उसमें खामखा इंटरफेयर कर दिया था। अब नतीजा क्या निकला जनाब, नतीजा ये निकला कि अब चूँकि हिरनों को शिकार करने वाला कोई जानवर मौजूद नहीं था, एल्क को कोई शिकार करने वाला जानवर मौजूद नहीं था, लिहाजा पहली चीज़ तो ये हुई कि उनकी तादाद जो है वो बढ़ने लगी। उनकी तादाद, जो उनकी नॉर्मल स्पीड होती है बढ़ने की, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी क्योंकि शिकार करने वाला कोई था नहीं। दूसरा ये था जनाब कि जब हिरने और एल्क ये जब घास चरते हैं, आपको पता है ये चरिंदे हैं, तो ये जब घास चरते हैं तो उस वक्त चरने के वक्त इनको भेड़ियों का खौफ भी रहता है। तो चूँकि भेड़ियों का खौफ रहता है, लिहाजा इनके जो घास चरने के, पौधों को चरने की जो एक तरीका होता है उसमें खौफ का अंसर शामिल होता है। लिहाजा वो बिल्कुल खुल के नहीं चरते। जिस तरह हम इंसान है ना, कभी अगर शादियों में जाते हैं खुल के खाते हैं, अगर कोई देखने वाला ना हो तो
تو اسی طرح سے ہرنے یہ جانور یہ بھی کھل کے کھاتے ہیں اگر ان کو ڈر نہ ہو. تو جب وہاں سے بھیڑیوں کو ختم کر دیا گیا تو ہرنوں نے کھل کر چرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کھل کے چرنا شروع کر دیا تو اب دو باتیں ہوئی. پہلی بات ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. دوسری کہ چونکہ انہوں نے کھل کے چرنا شروع کر دیا تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر جو گرینری تھی, جو پودے تھے, وہ انہوں نے گرینری کو تباہ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ جتنا نارملی یا نیچرلی ان کو چرنا چاہیے تھا اس سے کئی گنا زیادہ چرنے لگ گئے. اور اس چرنے کے عمل میں انہوں نے وہ پودے بھی کھانا شروع کر دیے کہ جنہوں نے بعد میں درخت بننا ہوتا تھا دریاؤں کے کنارے. اب کیا ہوا جناب, دریاؤں کے کنارے جو پودے بڑے ہو کر درخت بنتے تھے یا وہ پودے کے جن سے زمین مضبوط ہوتی ہے تاکہ دریاؤں کے جو کنارے ہیں وہ سیف رہیں, مضبوط رہیں, اور دریا اپنی سمت میں سفر کرتا رہے. اب کیا ہوا, وہ درخت, جب درختوں کے پودے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہرنیں ان کو کھائی جاتی تھی. اب وہ درخت بھی بننا بند ہوگا, پلس وہ پودے بھی کھانا شروع کر دیے ان ہرنوں نے کہ جن سے زمین مضبوط رہتی تھی دریاؤں کی. تو اس سے کیا ہوا, دریاؤں کا جو بہاؤ تھا, کٹاؤ تھا, وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. اب نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ جناب یہ نکلا کہ دریاؤں کا جو سسٹم تھا وہ دھرم برم ہو گیا. درخت جو پودے ہوتے تھے وہ بچپن میں ہی اسٹارٹنگ کے اندر ہی وہ یہ ہرنیں کھائی جاتی تھی. درخت بننا بند ہو گئے. جب درخت بننا بند ہو گئے, درختوں کی تعداد کم ہو گئی, تو وہ درختوں پر جو پرندے رہتے تھے وہ پرندوں نے وہاں سے مائگریٹ کر لیا, پرندے چلے گئے کیونکہ پرندے تو رہتے ہی درختوں پر ہیں. تو اس سے ہوا کیا کہ ہرنوں کی تعداد بڑھ گئی, دریاؤں کے جو سسٹم تھا وہ دھرم برم ہو گیا, گرینری ختم ہونا شروع ہو گئی, پرندے وہاں سے غائب ہو گئے, سارے کا سارا سسٹم وہاں پر تباہ ہو گیا. لہٰذا تقریباً 1990 یا 1995 1995 کے آس پاس وہاں کی گورنمنٹ نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ غلط ہو گیا کام, ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا جو تھا وہ اپنے ایکو سسٹم کے اوپر تھا, سب سے اوپر تھا. اس نے ہرنوں کو کنٹرول کرنا تھا. ہرنیں جب کنٹرول ہوں گی تو ان کی جو تعداد ہے وہ بھی کنٹرول رہے گی, پلس وہ پودے بھی جن کو وہ کھائے جاتے ہیں وہ بھی کنٹرول رہیں گے. اس سے درخت بھی بڑھیں گے, درخت بنیں گے تو پرندے آئیں گے, پلس دریاؤں کے کنارے مضبوط رہیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جناب. لہٰذا حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں پر دوبارہ ہرنوں کو لا کر بھیڑیوں کو لا کر چھوڑا جائے. تو جب وہ بھیڑیوں کو جنہیں انہوں نے ختم کیا تھا, جب دوبارہ لا کر ان کو چھوڑا وہاں پر, تو دھیرے دھیرے جو ہے وہاں پر جو ایکو سسٹم تھا اس یلو اسٹون پارک کا, وہ دوبارہ سے نیشنل پارک کا وہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا. جو انہوں نے ہرنوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے, ان کو کھانا شروع کر دیا. جب ہرنوں کھانا شروع کر دیا, ان کی تعداد جو ہے وہ جو نیچرل تھی وہ ہو گئی, پلس انہوں نے کھل کے چرنا بند کر دیا. جب کھل کے چرنا بند کر دیا تو وہ پودے جو تھے وہ بچنا شروع ہو گئے. جب پودے بچنا شروع ہو گئے تو دریاؤں کے کنارے پھر مضبوط ہونا شروع ہو گئے اور وہاں پر درخت بننا شروع ہو گئے. جب درخت ہو گئے تو اس پر دوبارہ سے پرندے بھی واپس انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ کائنات نے ہر چیز کا ایک اصول, ایک قانون بنا رکھا ہے. تو جب انسان اس کے اندر بنا سوچے سمجھے انٹرفیئر کرتا ہے تو دیکھیں تباہی آتی ہے. تو جو کائنات کا اپنا قانون ہے وہ پازیٹیوٹی کے لیے ہے, وہ اچھائی کے لیے ہے. کس طرح سے اچھائی کے لیے؟ وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس میں بھیڑیے کی بھی اچھائی, کہ بھیڑیے ہوں گے وہاں پر, ان کا کھانا پینے رہے گا, پلس جب بھیڑیے ہوں گے تو ہرنوں کی تعداد کنٹرول رہے گی اور ہرنوں کو کھانے کے لیے چارہ بھی ملتا رہے گا. ورنہ ہرنوں کی اور ایلس کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جو تعداد بڑھ جائے گی اور گرینری کم ہوگی. تو بھیڑیوں سے کیا ہوگا, ہرنوں کی تعداد کنٹرول رہے گی. جب ہرنوں کی تعداد کنٹرول رہے گی, ایلس کی تعداد کنٹرول رہے گی, تو ان کو گرینری میسر رہے گی. وہ گرینری گھاس پھوس اتنی ہوگی کہ وہ اس کو مزے سے کھا سکیں گے. جب وہ اس کو مزے سے کھا سکیں گے تو وہ پودے نیچرلی بچ جائیں گے کہ جن کا وجود جو ہے وہ زمین کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. جب زمین مضبوط رہے گی تو دریا بہاؤ نارمل کرتے رہیں گے, پلس وہ پودے بڑے ہوں گے اور درخت بنیں گے. جب درخت بنیں گے تو اس سے پرندوں کو فائدہ ہوگا, پرندے آ کر وہاں پر بسیرا کریں گے اور ان کی زندگی بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گی. تو کیا دیکھا ہم نے کہ جو کائنات کا اپنا سسٹم ہے کہ بھائی یہاں پر ہرنیں بھی ہوں گی اور یہاں پر بھیڑیے بھی ہوں گے. بظاہر تو ہمیں بڑا خوفناک لگتا ہے, بڑا ظالمانہ لگتا ہے کہ ہرنوں نے حملہ کیا اور وہ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور ہرنوں کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیا, ہو تو ظلم ہو گیا. لیکن اب اگر آپ تھوڑا اس کو دیکھیں, ذرا وسیع ایک پس منظر میں دیکھیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی یہ ہرنوں کے لیے خود بہتر ہے کہ وہاں بھیڑیے ہوں.
اگر بھیڑیے نہیں ہوں گے تو ہرنوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ بعد میں وہی ہرنیں بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گی. اور صرف ہرنیں ہی بھوکے نہیں مریں گی, صرف ایسے بھوکے نہیں مریں گے, بلکہ پرندے بھی وہاں سے جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے, وہاں سے درخت بھی تباہ ہو جائیں گے, وہاں کے دریا بھی تباہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے بھلائی کی بنیاد پر. کس کی بھلائی کی بنیاد پر؟ سب کی بھلائی کی بنیاد پر, جس میں بھیڑیوں کی بھی بھلائی ہے, جس میں ہرنوں کی بھی بھلائی ہے, جس میں پودوں کی بھی بھلائی ہے, جس میں درختوں کی بھی بھلائی ہے, جس میں دریاؤں کی بھی بھلائی ہے, جس میں پرندوں کی بھی بھلائی ہے, سب کی بھلائی. تو کیا سمجھے ہم لوگ کہ کائنات کا سسٹم بھلائی کی بنیاد پر ہے. کس کی بھلائی کی بنیاد پر؟ سب کی بھلائی کی بنیاد پر. تو یہ ہے یونیورسل لا آف گڈ اینڈ بیڈ. تو یونیورسل لا جو ہے وہ گڈنس کے لیے ہے, سب کی گڈنس کے لیے ہے. یہ ہے پہلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا. اب چلتے ہیں ہم لوگ دوسرے واقعے کی طرف. دوسرا واقعہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ویسے تو پوری دنیا میں بہت سارے واقعات ہیں, اگر ہو سکا تو میں آپ کو کچھ ریفرنسز بھی آخر میں دے دوں گا, ورنہ آپ خود بھی جا کر ان کو جو ہے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں سے جو ہے وہ پوری دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہوا ہے. ہم ایک واقعہ لیتے ہیں, یہ چائنا کا واقعہ ہے. چائنا میں 1980 اور 90 کے آس پاس جو ہے چائنا میں جو کسان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, کسانوں نے بھی, گورنمنٹ بھی شامل تھی ان کے ساتھ, کہ جناب ہماری جو فصلیں ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے محنت کریں گے. اور جناب محنت کس طرح سے ہوگی؟ اب محنت اس طرح سے ہوگی کہ چونکہ جو فصلیں ہوتی ہیں, جو درخت ہوتے ہیں, ان پر چونکہ کیڑے لگتے ہیں مختلف قسم کے, لہٰذا ان پر ہم کیڑے مار اسپرے کریں گے, اور اس اسپرے سے جب وہ کیڑے وغیرہ جو ہوں گے وہ مریں گے تو پودے, فصلیں یہ محفوظ ہو جائیں گی, اور جب محفوظ ہوں گی تو زیادہ فصل ہوگی, زیادہ کمائی ہوگی, غربت دور ہوگی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ بہت زیادہ جو ہے وہ سپرے کا استعمال کرنا شروع کر دیا. جب جناب ان لوگوں نے سپرے کا استعمال کرنا شروع کیا تو سپرے سے ٹھیک ہے وہ جو مختلف قسم کے جو انسیکٹس ہوتے ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جو نقصان پہنچاتے ہیں فصلوں کو, وہ مرے, اس سے وہ کم ہو گئے. لیکن خرابی یہ ہوئی کہ وہاں پر وہ کیڑے مکوڑے بھی مارے گئے کہ جن کا وجود جو ہے وہ فصلوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مختلف درختوں سے, مختلف فصلوں سے اپنی پیداوار لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے, جن میں سے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی جو ہے وہ پولینیشن کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جن لوگوں کو پولینیشن کا نہیں پتہ, میں تھوڑا مختصر سمجھا دیتا ہوں. پولینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو جس طرح سے انسانوں کے اندر مرد اور میل اور فیمیل ہوتے ہیں, جانوروں میں ہوتے ہیں, اسی طرح پودوں میں بھی ہوتے ہیں. تو انسان اور جانور تو ڈائریکٹلی ملاپ کرتے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے وہ بچہ آگے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ان کا. جو پودے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں, یعنی کچھ میل پھول ہوتے ہیں اور کچھ فیمیل پھول ہوتے ہیں. جو میل پھول ہوتے ہیں ان کے اندر ایک طرح کا بیج پیدا ہوتا ہے. یہ بیج جب فیمیل پھول پہ جا کے پڑتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر اس میں پھل پیدا ہوتا ہے. اچھا جناب, اب ہوتا کیا ہے, مختلف طریقے ہیں اس کے, لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس بیج کو جو ہے وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر منتقل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں, لیکن اس میں شہد کی مکھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ وہاں سے رس لیتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, جب وہ رس لیتی ہے تو اس کی مومنٹ سے جب وہ ایک پھول پر بیٹھتی ہے تو وہاں سے وہ بیج اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور جب وہ دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے تو وہ بیج وہاں سے اس پھول میں منتقل ہو جاتا ہے, اور وہاں سے پھر اس کے اندر وہ پھل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تفصیل آپ اس کی جا کر مزید گوگل پہ تھوڑی ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا جناب, اب کیا ہوا کہ وہاں پر جو سیب کے اور ناشپاتی کے اسپیشلی جو درخت تھے ان میں جو پولینیشن ہوتی تھی اسپیشلی وہ ہوتی ہی شہد کی مکھیوں سے تھی. یعنی کہ شہد کی مکھیاں کیا کرتی تھیں اصل میں کہ وہ جو میل پھول ہے اس سے بیج لے جا کر کے وہ فیمیل پھول میں جا کر کے اس کو چھوڑتی تھی, اور اس سے پھر وہ ناشپاتی اور سیب کا پھل پیدا ہوتا تھا. جب انہوں نے سپرے کر دیا اندھا دھند تو اس سے ہوا یہ کہ ان کے جو شہد کی مکھیاں تھیں وہ ماری گئی. اچھا, جب شہد کی مکھیاں ماری گئی تو اب یہ ہوتا تھا کہ جب درختوں میں جب پھول پیدا ہوتے تھے تو پھول تو پیدا ہو گئے, میل پھول بھی پیدا ہو گیا, مثال کے طور پر فیمیل بھی پیدا ہو گیا, لیکن اب جو بیج ہے میل پھول کے اندر وہ فیمیل پھول پر جائے کیسے؟ کیونکہ یہ کام تو کر رہی تھی شہد کی مکھیاں. شہد کی مکھی کو تو آپ نے سپرے اندھا دھند کر کے مار دیا. اب لہٰذا کیا ہوا کہ جناب پھول تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن پھل پیدا نہیں ہو رہے. درختوں میں سیب, ناشپاتی وغیرہ کے جو درخت ہوتے تھے اس میں پھول پیدا ہو رہے ہیں لیکن پھل پیدا, کیونکہ پھلوں کے لیے وہ بیج وہاں پہنچ نہیں رہا ہے. تو اب تباہی آنا شروع ہو گئی.
مصیبت آ گئی، اب پھل کیسے لیا جائے؟ تو پھر انہوں نے اس کا ایک طریقہ سوچا. اب اندازہ لگائیں وہ کتنا تکلیف دہ، کتنا مشکل، کتنا ٹائم ٹیکنگ طریقہ تھا. انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ بولا بھائی اب اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، شہد کی مکھیاں تو ہم نے مار دی. لہٰذا انہوں نے جو میل پھول تھے ان سے وہ بیج اکٹھے کرتے تھے، اور پھر ان بیجوں کو وہاں سے اکٹھا کر کے پھر وہ جو فیمیل پھول ہوتے تھے ان کے اوپر وہ جا کے پھر وہ مطلب روئی سے یا کپڑے سے یا کوئی بھی نرم برش سے وہ جا کر کے ان کے اوپر ہاتھ سے خود مینولی ان پہ جا کے لگاتے تھے. آپ تصور کریں ذرا، امیجن کریں کہ وہاں سے جا کے پہلے فیمیل پودوں سے، پھولوں سے پہلے بیج اکٹھا کریں آپ، پھر اس بیج کو جا کر میل پھولوں کے اوپر جا کے آپ خود سے ہاتھ سے ایسے کر کے لگائیں درختوں میں جا کے. اب ذرا امیجن کریں، سوچیں کتنا مشکل کام ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس میں، کتنی انرجی لگے گی، کتنا مشکل کام ہے یہ. انہوں نے جناب مجبوراً یہ کرنا شروع کر دیا. تو اوبویسلی جو نیچرلی کائنات نے جو سسٹم بنایا تھا، کائنات میں بھائی یہ شہد کی مکھیوں کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی. شہد کی مکھیوں کے لیے کام مشکل تھا ہی نہیں. وہ ادھر بیٹھی، یہاں سے پھول اٹھایا، بیج اٹھایا، وہ ادھر جا کے دوسرے پھول پہ بیٹھی، بیج منتقل ہو گیا. وہ اپنا رس بھی چوس رہی ہیں اور بیج بھی منتقل ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. آپ نے مار دیا ان کو، اب یہ کام مشکل ہو گیا. اب جب انسان خود لگانے لگا تو یہ کام بہت مشکل ہو گیا. اس میں ٹائم بھی زیادہ لگنے لگ گیا، انرجی بھی زیادہ لگنے شروع ہو گئی، مختلف مشکلات آ گئی. لہٰذا رزلٹ یہ ہوا، پہلا کام تو یہ ہوا جناب کہ کام بڑا مشکل ہو گیا، خوب محنت لگ رہی ہے. دوسرا، اب اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے، اب اس میں انرجی بھی زیادہ لگ رہی ہے. اور ظاہر انسان اس کام کو جب کر رہا ہے تو اس کا یہ کام نہیں ہے اصل میں، تو لہٰذا وہ اس طرح سے کر بھی نہیں پا رہا، تو پیداوار بھی کم ہو گئی. تو جب پیداوار بھی کم ہو گئی تو اب جو مارکیٹ ہے جس میں ان کو فائدہ ہونا تھا ان کو الٹا وہاں سے نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو کیا دیکھا ہم نے کہ بھائی کہ جب کائنات نے پودے بنائے ہیں، کائنات نے کچھ انسیکٹس بنائے ہیں، ساری چیزیں بنائی ہیں، تو اس نے ہر چیز کو اس کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. اور وہ جب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ان کا کام دیا گیا کائنات نے، اس میں ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے. جب شہد کی مکھی وہاں پر آتی ہے رس چوسے، وہ آپ کا بیج نہیں، وہ اس لیے نہیں آتی کہ بھائی ان کا بیج ہوں تاکہ ان کو سے مل جائے ناشپاتی. اس کو آپ کے ناشپاتی سے مطلب لینا دینا نہیں ہے، اس کو اپنے رس سے مطلب ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے رس کے چکر میں وہاں آتی ہے تو اپنے رس کے چکر میں ایک پھول سے دوسرے پھول پر جب یہ ساری چیزیں کرتی ہے تو وہ آپ کا کام بھی آٹومیٹک کرتی چلی جاتی ہے. اس کا بھی کام ہو رہا ہے، آپ کا بھی کام ہو رہا ہے، سب چیز ہو رہی ہے. لیکن جب آپ نے لالچ میں آ کر کے بنا سوچے سمجھے ان کو مارنا شروع کر دیا تو آپ نے کیا کیا کہ دشمن کی بجائے آپ نے اپنے فوجی بھی مار دیے، اور رزلٹ کیا ہوا، آپ کو نقصان ہو گیا. تو کائنات کا جو سسٹم ہے کہ بھائی یہاں پر شہد کی مکھی بھی ہوگی، یہاں پہ کچھ اور انسیکٹس بھی ہوں گے، اس کا مقصد یہ کہ بھائی ان انسیکٹس کی بھی زندگی بحال رہے گی، ان کا بھی کام چلتا رہے گا، ان کی بھی دکان چلتی رہے گی، ان کی بھی زندگی چلتی رہے گی، اور انہی کی مدد سے جو ہے وہ پودوں کی زندگی بھی چلتی رہے گی، پودوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی میل فیمیل کو ایک دوسرے کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. فلموں میں جس طرح وہ ہیرو ہیروئن کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شہد کی مکھیاں خود وہ ڈیوٹی کریں گی، اور جب وہ ڈیوٹی کریں گی میل پھول فیمیل پھول سے مل جائے گا، ان کا بھی ملاپ ہو گیا، ان کا بھی فلم کی طرح وہ بندھن ہو گیا آپس میں. پلس اس کے نتیجے میں انسان کو پھل ملنا شروع ہو گئے، محنت کم ہو رہی ہے، سب کچھ سیٹ ہے. تو کیا دیکھا ہم نے کہ جو سسٹم بنایا ہے کائنات نے وہ پازیٹیو بنایا ہے، یعنی کہ ہر چیز پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. تو ان مثالوں سے 2 مثالیں کافی ہیں میرے خیال میں، باقی آپ اور بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، خود بھی تھوڑی محنت کر لیا کریں. تو جو ہم ان مثالوں سے سمجھے، تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں ساری مثالوں کو. ہم سمجھنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ جو پچھلی 2-3 ویڈیو ہماری ہیں، آج تیسری ویڈیو ہے، سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں. ان ویڈیوز میں میں آپ کو ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 اصول ہیں گڈنس کے. ایک آپ کا اپنا، جو پاکستانی کا اپنا ہے، انڈین کا اپنا ہے، امریکن کا اپنا ہے، مسلم کا اپنا ہے، ہندو کا اپنا ہے، کرسچن کا اپنا ہے، جیو کا اپنا ہے، ایتھسٹ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے، ہر کلچر والے کا اپنا ہے. ایک وہ ہے اچھائی اور برائی کا اصول. ایک وہ جو یونیورس، جس نے پوری یونیورس بنائی ہے، خالق کائنات جس نے پوری یونیورس بنائی ہے، اس نے پوری یونیورس کی ہر چیز کو ایک قانون، ایک اصول کے تحت جو ہے وہ اصول دے دیا ہے. اور وہ اصول اچھائی اور برائی کا جو ہے وہ یونیورسل ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ میں اگر اچھائی برائی کا اصول بناؤں گا تو میں یا تو اس میں اپنا فائدہ صرف دیکھوں گا، یا اپنی فیملی کا فائدہ دیکھوں گا، یا اپنے کنٹری کے لوگوں کے فائدہ دیکھوں گا، یا اپنی ذات کے لوگوں کا فائدہ دیکھوں گا، یا اپنے مذہب کے لوگوں کا فائدہ دیکھوں گا. فائدہ میں اپنا، میرا فائدہ لمیٹڈ ہوگا. میرا اصول کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پوری دنیا کے لیے ہو، پوری یونیورس کے لیے ہو. اس طرح سے کوئی بھی مذہب جو ہے
وہ جب اصول بناتا ہے، ویسے تو مذہبی لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اصول پوری انسانیت کے لیے ہیں، لیکن آپ جب پورے مختلف دنیا کے مذاہب کی اسٹڈی کرو گے تو آپ کو بہت سے مذاہب کے اصول ایسے ملیں گے کہ جن میں سب لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں اس معذرت چاہتا ہوں۔ ہندوازم کے اندر ذات پات کا قانون ہے، ذات پات کا ایک اصول اچھائی برائی کا۔ اب اس کے اندر جو اونچی ذات کا ہوتا ہے برہمن، اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، اور جو نیچے کی ذات والا ہے شودر، اس کے لیے کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں جو شودر کی زندگی ہوتی ہے بڑی وہ ذلت و خواری کی ہوتی ہے، جو برہمن کی زندگی ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑا اس میں سہولیات ہوتی ہیں۔ آپ جب اسٹڈی کر لیں ان چیزوں کو جا کر کے، تو اب دیکھیں جو اصول بنائے گئے اس میں ایک گروہ کو بہت فائدہ مل رہا ہے اور ایک گروہ کو بہت زیادہ نقصان مل رہا ہے۔ تو یہ ہیں انسان کے اپنے اچھائی اور برائی کے اصول۔ لیکن جو یونیورس اصول بنائے گی اچھائی کا، وہ ایسا ہوگا کہ اس میں برہمن کا بھی فائدہ، شودر کا بھی فائدہ، کھتری کا بھی فائدہ، خٹک کا بھی فائدہ، قریشی کا بھی فائدہ، چانڈے کو بھی فائدہ، پھول کا بھی فائدہ، درخت کا بھی فائدہ، سمندر کا بھی فائدہ، جانوروں کا بھی فائدہ، بھیڑیے کا بھی فائدہ، ہرن کا بھی فائدہ، پوری دنیا کا فائدہ۔ دنیا کو بولا ٹلٹ ہو جاؤ ایسے تمہارا فائدہ، قائم رہو گے۔ سمندروں کا فائدہ، دریاؤں کا فائدہ، اس کو بولا ڈسٹینس اتنا رکھو، اس میں تمہارا فائدہ۔ یعنی کہ جب کائنات ایک اصول بنائے گی تو اس کے اندر وہ کسی ایک جیو کے لیے نہیں بنائے گی، کسی ایک چیز کے لیے وہ اصول نہیں بنائے گی کہ اس میں انسان کا فائدہ جانور گئے بھاڑ میں، یا اس میں جانور کا فائدہ انسان گئے بھاڑ میں، یا انسان اور جانور کا فائدہ دریا بھلے جائیں، یا دریاؤں کا فائدہ پہاڑ بھلے جائیں۔ نہیں، وہ جو یونیورس جو اصول بنائے گی فائدے کا، اچھائی اور برائی کا، وہ یونیورسل ہوگا اور اس میں سب کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو پچھلی 3 ویڈیوز ہیں، آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو مثال دی یلو اسٹون نیشنل پارک امریکہ کی، اور دوسری مثال میں نے آپ کو دی جو ہے چائنا کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے شہد کی مکھیوں کو ختم کیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے دوسرے جو ہے وہ واقعات پوری دنیا میں، مثلا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایرل سی جو ہے رشیا کے اندر، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا وہاں پر۔ اس طرح سے آپ ڈسٹ باؤل ایک ہوا تھا، اس کو آپ اسٹڈی کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر میں ایک لسٹ اپنی ویڈیو کے آخر میں دے دوں، کچھ 2-4 آپ کو ریفرنسز، تو آپ وہاں بھی جا کے دیکھیں کہ جب بھی انسان نے کائنات کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اس کے اندر بنا سوچے سمجھے اس کو چھیڑ چھاڑ کی، تو اس میں دیکھو اس میں نقصانات زیادہ ہوئے اور فائدے کم ہوئے۔ تو ثابت کیا ہوا جناب علی، میری ان 3 ویڈیوز سے ثابت ان سے یہ ہوا کہ بھلائی جو ہوگی، اچھائی جو ہوگی، وہ ہوگی جسے پوری یونیورس کہے کہ یہ اچھائی ہے۔ وہ نہیں ہوگی کہ جسے میں کہوں، جسے آپ کہیں، جسے مسلمز کہیں، جسے ہندوز کہیں، جسے جیوز کہیں، یا جسے امریکنز کہیں، جسے انڈینز کہیں، جسے پاکستانی کہیں۔ اچھائی وہ ہوگی جسے پوری یونیورس کہے کہ یہ اچھائی ہے۔ اور پوری یونیورس اچھائی کسے کہتی ہے؟ پوری یونیورس اچھائی اسے کہتی ہے کہ جس میں سب کا فائدہ ہو، جس میں سب کا فائدہ ہو۔ مثال میں نے دی آپ کو زمین اور سورج کے فاصلے کی، یونیورسل لا آف گڈ اینڈ بیڈ کی پہلی ویڈیو، اگر نہیں دیکھی تو دیکھیے۔ مثال میں نے آپ کو دی زمین کے ٹلٹ کی، کہ زمین اس طرح جھکی ہوئی ہے 23.44 ڈگری پر، اگر یہ 0 پر آتی ہے تباہی ہے، اور اگر یہ 45 پر جاتی ہے تو تباہی ہے۔ اس میں سب کی اچھائی ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اور مثال میں نے آپ کو دی یلو اسٹون نیشنل پارک امریکہ کی، کہ جس میں اگر بھیڑیے وہاں پر ہوں گے تو بھیڑیوں کا بھی بھلا ہے، ہرنوں کا بھی بھلا ہے، پودوں کا بھی بھلا ہے، دریاؤں کا بھی بھلا ہے، درختوں کا بھی بھلا ہے، اور پرندوں کا بھی بھلا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کا، امریکن کا بھلا ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی شہد کی مکھیوں کی، چائنا کا جو واقعہ ہے کہ جب شہد کی مکھیاں ہوں گی تو شہد کی مکھیاں کی زندگی بحال رہے گی، ان کا بھی فائدہ، پودوں کا بھی فائدہ، درختوں کا بھی فائدہ، اور وہاں کے انسانوں کا بھی فائدہ۔ ان کو بھی پھل مل رہے ہیں اچھے خاصے، اور وہ پھل جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں، ان کو بھی زیادہ پھل مل رہے ہیں کھانے کو۔ اس طریقے سے اور مختلف واقعات ہیں، آپ ان کو جا کے اسٹڈی کریں۔ تو ان 3 ویڈیوز سے جناب علی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں جو عمل کرنا ہے کارما کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اچھا کام کرنا ہے تو اچھا وہ ہوگا کہ جسے یونیورس اچھا کہے گی، نہ کہ جسے میں یا آپ اچھا کہیں گے۔ اور یونیورس اچھا کسے کہتی ہے؟ یونیورس اچھا اسے کہتی ہے کہ جس میں سب کا بھلا ہوتا ہے۔ سب سے مراد ہے سب، جس میں انسانوں کا بھی بھلا، جس میں جانوروں کا بھلا، جس میں پرندوں کا بھلا، جس میں درندوں کا بھلا، جس میں کیڑے مکوڑوں کا، شہد کی مکھیوں کا بھلا،
جس میں تمام چیزوں کا بھلا. تو اب اگر آپ نے کارما کے اصولوں کے تحت اچھائی کرنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اچھائی کرنی ہے یونیورسل گڈنس کے اصول کے مطابق. اور یونیورسل گڈنس کیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ میرا جو عمل ہے اس میں سب کا بھلا ہے یا نہیں ہے. سب سے مراد یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کا بھلا ہو اس کے اندر، میکسیمم لوگوں کا، انسانوں کا ہی بھلا ہو. انسان سے مراد خالی آپ نہیں کہ میں انسان ہوں میری فیملی انسان ہے، سارے انسان اس میں. آپ اس میں دیکھیں اس میں سارے جو جانور ان کا بھلا ہو، پرندوں کا، سب کا بھلا ہو. اور رہی بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک جاندار کو مار کر آپ جو ہے وہ دوسرے جاندار کا فائدہ کر رہے ہیں، جس طرح بھیڑیوں کو مار کر آپ نے ہرنوں کا فائدہ کیا اور انسانوں کا کیا. لیکن پتہ یہ چلا کہ بھیڑیوں کو مار کر آپ نے بھیڑیوں کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، آپ نے ہرنوں کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، وہ بھوکی مر رہی ہیں. پھر آپ نے پرندوں کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، پھر آپ نے جو ہے دریا کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، پھر آپ نے اس مٹی کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، آپ نے بہت سی چیزوں کے ساتھ ظلم کر دیا. تو بھیڑیے کا ہونا ضروری ہے سب کی بھلائی کے لیے. تو اچھائی وہ ہوگی کہ جس سے سب کا بھلا ہو. میری پچھلی 3 ویڈیوز آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اور پھر آپ کارما کے اصولوں کے تحت آپ اچھائیاں کریں، آپ اچھے کام کریں جس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور سب لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیے گا جس میں میں نے کارما کے اصولوں کو مختلف طریقوں سے ڈسکس کیا ہے. تو جہاں پر آپ کا آبجیکشن ہے میں اسے ویلکم کرتا ہوں، جہاں آپ کرٹیسائز کریں گے میں ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ کرٹیسزم جو ہے بہت خوبصورت چیز ہے. میری کرٹیسزم پر بھی ویڈیوز ہیں، الگ سے میری ایک پلے لسٹ ہے، آپ اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے ٹائم لائن پہ ڈالی ہوئی ہیں، تو جب وہاں پر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کرٹیسائز کرنے میں کتنا فائدہ. آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ جب آپ کرٹیسائز کریں گے تو اس میں بہت سی غلطیاں جو مجھ سے ہو گئی ہوں گی یقیناً اس کے اندر بہتری آئے گی. ایک سے بھلے 2، جب میں سوچوں گا آپ سوچیں گے ہم سب مل کر سوچیں گے تو یہ جو اصول ہیں یہ مزید اس کے اندر ہم اس کو مزید ریفائن کریں گے، مزید اس کے اندر بینیفٹس آئیں گے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سرمان کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.